बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक में अपनी ज़कात किसे दें, अतियात किसे दें, ये सवाल बार बार किया जाता है। इसका फैसला आपने खुद करना है, लेकिन हम तमाम लोगों के अमल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, दुखी इंसानियत के रिश्ते व जख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा आज होगा डॉक्टर इरफान अली सैयद के साथ, जो CEO है चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर के। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर वो क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल के जरिए, एक टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल एफिलिएटेड हॉस्पिटल है अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज का और सुपीरियर ग्रुप का हिस्सा है। ये हॉस्पिटल जो है जी, ये 500 बेडेड टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जिससे मुराद ये कि यहाँ पे तमाम जदीद इलाज की सहूलियात मुयसर हैं। और ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान से एक्रेडिटेड है। इसके तमाम शोबाजात जो हैं वो इंतहाई जदीद खतूत पर इस्तवार हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग जो है वो भी दे रहा है। ना सिर्फ ये कि एक तरफ हम क्लिनिकल एक्सीलेंस जो है उसे हासिल कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ हम इंसानियत की फलाह के लिए बहुत से इक़दामात जो हैं वो हमने लिए हैं, जिसके अंदर सबसे अहम जो हम अपने रीजन के लिए और इन जनरल और इन स्पेसिफिकली जहाँ पे रायविंड का इलाका जो है, जिसमें देही इलाका भी बहुत सा है, शहरी इलाका भी है, वहाँ पे हमने फ्री 24 आवर एमरजेंसी जो है उसका एहतमाम किया है। कोई भी शख्स जो कि हमारे पास इलाज के लिए एमरजेंसी में तशरीफ़ लाते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशंस के कता नज़र हम उसे जो है 24/7 ये इलाज फ्री मुहैया कर रहे हैं, जिसके अंदर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन, शॉर्ट स्टे, स्टिचिंग, POP कास्टिंग वगैरह जितने भी इमरजेंसी, क्योंकि 50% ऑफ ए हॉस्पिटल इज़ एमरजेंसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इत्माम किया है कि हमारी तरफ से किसी को भी इस बुनियाद पर इनकार की ज़हमत ना हो कि वो माली तौर पे उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ जो कि आजकल के हालात के पेश नज़र हमने एक बहुत ही एक्सटेंसिव कोविड वार्ड जो है अलॉन्ग विद हाई डिपेंडेंसी यूनिट एंड ICU ये हमने कायम किया है, जो कि 30 बेडेड फैसिलिटी है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो अफोर्डिंग है या नॉन अफोर्डिंग है, उसको बिला इम्तियाज़ हम इलाज मुहैया कर रहे हैं। और हमारे जो खुसूसियात हैं इसके हवाले से, ताकि लोग तक पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें, कि कोविड के जो मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ICU HDU में एडमिट होते हैं, उनके लिए हमने 50% जो है डिस्काउंट फ्लैट ऑफ़र की हुई है। इसके अंदर बिला तफरीक इलाज हम मुहैया कर रहे हैं। और ये मैं कहता चलूँ कि हमारा जो अमूमी बिल है वो मार्केट में जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आपको पता है 10 से 12 लाख 14 लाख तक 8 से 10 दिन का बिल बन जाता है, हमारा इससे 50% जो है वो अखराजात हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो मतमे नज़र है सुपीरियर फाउंडेशन के तहत वो ये है कि हमने 50% स्लैश जो है डिस्काउंट देनी है, और किसी को भी बिला इम्तियाज़ जो है ये सहूलत फराहम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया कि एक बड़ा खूबसूरत आपने बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं कि जो किसी एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो फ्यूचर प्लान आपके कौन से हैं कि जिसके लिए आप लोगों से डोनेशन चाहते हैं? क्या अपने जो इस वक्त आपके ऑपरेशंस हैं उसके लिए डोनेशंस आपको लोगों से चाहिए, या आप कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान एक्सपेंशन करने वाले हैं कि जिसके लिए आपको लोगों से दरकार होगी वो तमाम चीज़ें, कि जिसके नतीजे में एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो ख़ास तौर पर जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं रायविंड का, जो लाहौर का एक रूरल एरिया तकरीबन कहलाएगा, वहां के लोगों को फैसिलिटी दे सके? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जो करंट ऑपरेशंस हम रन कर रहे हैं, नो डाउट के सुपीरियर फाउंडेशन जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन है वो हमें जो है फंड करती है, लेकिन हमारा जो ऑपरेशंस हैं दे आर वेरी एक्सटेंसिव, इट रेंजेस टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस।
تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی عوام سے جو ہے وہ اس چیز کی استدعا ہم کر رہے ہیں، آپ کی وساطت سے بھی کریں گے۔ یہ کس لیے ہمیں چاہیے جی؟ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 24/7 ایمرجنسی کور ہے، جو کہ ایک بہت ہی مہنگا جو ہے ایک سلسلہ ہے، اور اس کے اندر ہم نے بلا تفریق اسے ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹورڈز دی پیشنٹس، اس میں مالی تفریق موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم نے اس چیز کا خاص اہتمام کیا ہے کہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو ڈیوٹی کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ایمرجنسی میں نہیں ملتے، ہمارے ہاں الحمدللہ میڈیسن، سرجری، گائنی، پیڈس، آرتھوپیڈکس، ٹراما، کارڈیولوجی، یہ 7 ایریاز ایسے ہیں جس کے اوپر 24/7 FCPS کنسلٹنٹ جو ہے اس کا کور الحمدللہ موجود ہے۔ اور اسی طرح کووڈ میں عمومی طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کنسلٹنٹس وزٹ نہیں کرتے، بلکہ اسکائپ کے اوپر وہ عموماً رائے دیتے ہیں اور جونیئر جو ہیں جب وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے کنسلٹنٹس، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، ہمارے HOD میڈیسن ہیں پروفیسر عاطف صاحب اور ان کی ٹیم، دے آر آلویز دیئر وزٹنگ ایوری ڈے، اور صبح شام وزٹ ہوتا ہے جی، اور ہمارے انستھیزیا کے جو کور ہے وہ بھی انیستھیسس ہمارے تمام وقت موجود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے جواب میں ہم وی آر گوئنگ فار اے 200 بیڈڈ سینٹر آف ایکسیلنس ان لیور ٹرانسپلانٹ، ہم اس کا انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں جی، اور یہ جو ہاسپٹل 500 بیڈڈ ہے یہ اسی کا ہی آگے انشاءاللہ ایکسٹینشن ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا آپ کو خرچہ، اس کی کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے فنڈز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں سارے انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے، اس کی پروجیکشن کیا ہے؟ لوگ کس حساب سے یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں اور کتنی اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے، ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم فری ایمرجنسی چلا رہے ہیں، ایک بہت ہی سبسیڈائز کووڈ وارڈ ہے، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آپریشنز ہیں، میڈیسن، سرجری، گائنی آپس، پیڈیاٹرکس، آرتھوپیڈکس، اس کے اندر، اور صحت انصاف کارڈ کے ہم بہت میجر جو ہیں سروس پرووائڈر ہیں، تو ان تمام کے اندر 50% آف آر بیڈز آر فری جنرلی۔ تو ہمارا قریباً 1 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے جی، ہم قریباً 4 سے 5 لاکھ مریض جو ہیں وہ سالانہ دیکھتے ہیں، OPD اور ایمرجنسی ملا کے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک obviously ایک میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ عوام سے اس حوالے سے درکار ہے، اور اسی لیے آپ کی وساطت سے جو ہے وہ ہم یہ ڈونیشن اپیل جو ہے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاسپٹل کے نام کے ساتھ ایک لگتا ہے ریسرچ سینٹر، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک عام ہاسپٹل میں اور ریسرچ سینٹر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہم الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا وہ ادارہ ہے جس میں میڈیکل میں پوسٹ گریجویٹڈ کورسز جو ہیں ریسرچ اورینٹڈ یہ آفر کیے جا رہے ہیں۔ وی آر اسٹارٹنگ آر PhD پروگرامز اینڈ MPhil پروگرامز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میڈیکل اسکول ہے، تو میڈیکل کالج عذرا نہید میڈیکل کالج، اس میں ایک بہت ہی میجر ایریا جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے، R&D کا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ہاسپٹل اس کا ایکریڈیٹڈ یونٹ ہے، اور یہاں پہ تمام قسم کے ڈفرینٹ کلینکل ٹرائلز، ڈفرینٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی چیزیں جو ہے یہ ہم مسلسل جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ جو فنڈ دیتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا فنڈ ٹھیک جگہ پر استعمال ہو، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ صحیح مصرف اس کا جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنے، تو اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کیا اقدامات آپ لوگ لیتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مثال ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو ہم سب سے پہلے اپنے ڈونر کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، اور ہم آرگنائز کرتے ہیں ایک ڈونر ٹور جس کے اندر ہم اپنی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ہم ان کے سامنے وہ رکھتے ہیں، اور وی ہیو گاٹ اسپیشلائز یونٹس جس کو خاص طور پہ ہم انہینس کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 3 to 4 months سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ماڈولر سرجیکل تھیٹرز بنائے ہیں، وہ ہم ڈونرز کو دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں جی کہ ہمارا کیتھ لیب ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے، وی ہیو گاٹ اے ونڈرفل CT اسکین اینڈ MRI جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے، اور انٹرونشنل ریڈیولوجی جو کہ لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت چند جگہ پہ ہوتی ہے، اس میں لیڈنگ کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، ہمارا حصہ ہے ہمارے کالج کا، تو وہ انٹرونشنل ریڈیولوجی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ ساری سروسز ہم دکھاتے ہیں کہ جی یہ پیسے جو ہیں آپ کے ٹرانسپیرنٹلی اس پہ لگیں گے، دوسری طرف جب وہ خود اپنے آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں،
ہم نے یہ اہتمام کیا جی کہ جب ایک ڈونر ڈونیٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک فائل کریٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی ٹریک کرتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ کن کن مریضوں کو اس کے طرف سے گئی ہے. اینڈ دین وی گیو اے فیڈ بیک ٹو دا ڈونر کہ ہم آپ کو وہ فائل جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ یہ ڈونرز ہیں, یہ ان کے نمبرز ہیں, یہ ان کے کریڈینشیلز ہیں, اور اس طرح ہم نے ان کی جو ہے یعنی کہ ڈونر اور اس کے جس فرد کو بھی ڈونیشن ملا ہے وہ دونوں آپس میں کنیکٹ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ ڈونر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے فنڈ کس کو دیا. یعنی کہ ایک جرنل نہیں ہے کہ یہ اس سے بلب خرید لیا, اس سے ایئر کنڈیشن خرید لیا, بلکہ ایک ایک چیز کا حساب رکھا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے وقت. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی کے سی ای او ڈاکٹر عبد الباری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے پوچھیں گے کہ آپ کا ہاسپٹل ایسا کیا کارنامہ انجام دے رہا ہے, کیا انفراسٹرکچر ہے, کس طریقے سے دکھی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ, صدقات اور دیگر عطیات جو ہے وہ آپ کے حوالے کریں, کس طریقے سے ان کے عطیات یوٹیلائز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا جی. انڈس ہاسپٹل میں تمام علاج بالکل مفت ہوتا ہے اور ہر قسم کا علاج ہوتا ہے, جو مستحق زکوٰۃ ہو یا غیر مستحق زکوٰۃ ہو. جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے ان کی زکوٰۃ بالکل جیسے جو شرعی تقاضوں کے مطابق جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, اس کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. اور ڈونیشن ہے, ڈونیشن کا اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے. جو لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی, وہ چاہے غیر مسلم ہوں, چاہے وہ جو ہے نا غیر مستحق ہوں, ان کی اس میں استعمال ان کا ڈونیشن سے ہوتا ہے علاج سارا. ڈاکٹر صاحب انفراسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس, کن کن شعبہ جات میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر کے متعلق بتائیں. ویسے تو ویڈیو چل رہی ہے اسکرین کے اوپر, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی تمام سرگرمیاں بھی اور ہاسپٹل انفراسٹرکچر بھی, لیکن جو لوگ کراچی سے باہر موجود ہیں, جو کراچی میں موجود نہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ہاسپٹل کو نہیں دیکھا, ان کے لیے کم از کم ہمیں آپ کی زبانی سننا جو ہے وہ بہتر لگے گا کہ آپ جس میں بتا سکیں کہ یہ ہاسپٹل کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, کہاں سے سفر شروع ہوا تھا, کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں 2007 میں انڈس ہاسپٹل 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ 13 سال کے اندر یہ اب 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جب ہم شروع کر رہے تھے لوگ اسکیپٹیکل تھے کہ شاید یہ جو ہے نا چل نہیں سکے گا فری, اور لوگ پیسے لینا شروع کر دیں گے. کسی نے 1 ماہ دیا, کسی نے 6 ماہ اور کسی نے سال. آج الحمدللہ 13 سال کے اندر ہم یہاں پر 300 بیڈ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارے 12 ہاسپٹلز ہیں جو ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ پرائمری کیئر کے کلینکس ہیں جو کہ تقریباً 51 ڈسٹرکٹس کے اندر ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. 4 بلڈ سینٹرز ہیں, 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. تمام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے سوائے نیورولوجی کے اور بڑوں کے کینسر کے. ہمارا بچوں کے کینسر کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے, تقریباً 85 بیڈ کا ہے, جہاں پر پورے پاکستان سے بچے علاج کے لیے آتے ہیں. اور صرف یہاں سے نہیں, بلوچستان سے, افغانستان سے, ایران سے, یہاں تک سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کن کن شعبہ جات میں خاص طور پر لوگ آتے ہیں, یا کس شعبے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل کا فلانا وارڈ یا فلانا شعبہ وہ سب سے بہتر ہے؟ تو کس طریقے سے جو ہے وہ خاص کچھ شعبوں کو ٹارگٹ آپ نے کیا ہوا ہے کہ یا ایک جنرل ہاسپٹل ہے؟ نہیں, یہ ایک جنرل ہاسپٹل ہے, لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نا انجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں, بچوں کی دل کے امراض, اس کا علاج ہوتا ہے. ہمارا گائنی کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے, نیونیٹل آئی سی یو ہے. آج جو پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں نیونیٹل آئی سی یو میں, وہ تقریباً 4 سے 5 ہفتے لگتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں 75,000 سے 1 لاکھ روپے پر ڈے کا خرچہ آتا ہے. ایک غریب آدمی آپ سوچ سکتے ہیں جس کو 1 مہینہ یا 40 دن وہاں رہنا ہو, 40 لاکھ روپے کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ آج کا ایک مڈل کلاس آدمی بھی جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو, 2 بچے ہوں, اسکول گوئنگ کڈز ہوں, کرائے کے مکان پہ رہتا ہے, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. اور یہ زیادہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ چلا رہے ہیں, 300 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے, ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, ایک بڑی بلڈنگ ہے جس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک جو ہے وہ انفراسٹرکچر موجود ہے. اس سارے کو چلانے کے لیے کتنے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے؟ مخیر حضرات کتنا اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں؟ کس طریقے سے چیزوں کو پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پورے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے, پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے تقریباً ہمارا بجٹ اور ہماری ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے, اور ہم لوگ تقریباً 32 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے اس سال کا.
اور یہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز بڑھی ہوتی ہیں اور ماہانہ ہم تقریباً 4.5 لاکھ مریض اس پورے نیٹ ورک سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ ایکسپینشن کر رہے ہیں، وہ کن مقامات پر ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ فیوچر میں انڈس ہاسپٹل کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک آپ کا سیٹ اپ تو چل رہا ہے، ایک آپ کا سیٹ اپ تو اس وقت موجود ہے کہ جو ظاہر ہے کہ خدمات انجام بھی دے رہا ہے، لیکن فیوچر کے پلانز آپ کے کیا ہیں؟ کن کن چیزوں کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، کن کن جگہوں پر آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ دیکھیں، اب ہمارا ایک نیا ہاسپٹل لاہور کے اندر جوبلی ٹاؤن کے اندر شروع ہو رہا ہے، وہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جون کے مہینے میں، جون کی 30 جون کو انشاءاللہ ہم 150 بیڈ وہاں آپریشنل کر دیں گے۔ اب وہ بالکل نیا ہاسپٹل ہے اور لاہور میں ہمارا پہلا ہاسپٹل ہے۔ لاہور میں اس کے لیے ابھی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اس میں تھوڑی سی اس کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، وہاں پر اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے اس میں زکوٰۃ کی ضرورت شروع ہو جائے، کیونکہ ایک دم جون سے شروع ہو جائے گا یہ۔ اور پہلے ہی سال میں آپ جس طریقے سے ہمارا ایک برانڈ اسٹیبلش ہے، لوگوں کو ایک اعتماد ہے، ایک ٹرانسپیرنسی ہے اس کام کے اندر، لوگوں کو پتہ ہے کہ صحیح پیسہ ان کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ اور پھر کراچی کا ہاسپٹل ہمارا جو ہے ایکسپینشن میں جا رہا ہے۔ ہم تقریباً اس کو 1300 بیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ اس میں سے جو ہے نا 600 بیڈ ایڈ ہو جائیں گے، تو یہ ایکسپینشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پرائمری ہیلتھ کی کلینکس جو ہے نا پورے پاکستان میں شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے اگلے 3 سال کے اندر کوئی 200 کلینکس بنا دی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ایسے بہت ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے نا ایک بوٹ کلینک شروع کی جو کہ سدرن پنجاب میں راجن پور کے علاقے میں شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر 75 سال تھے لوگوں نے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ دیکھیں، ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ایکسس نہیں ہے۔ اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، جو پہاڑیوں میں گلیات میں لوگ رہتے ہیں، ان کو علاج کے لیے گھنٹوں جو ہے نا اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پر لاد کے لے کے آنا پڑتا ہے یا گدھوں پہ بٹھا کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر شہری کو جہاں پر جو ضرورت ہو اس کو اس کے گھر کے نزدیک یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں، اور اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم پاکستانی قوم، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے کے اوپر، کہ جس طریقے سے پاکستانی نے ہم کو اس پورے نیٹ ورک کو یہاں تک پہنچانے میں مدد کی، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا ویژن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاکستانیوں کی مدد سے ہم انشاءاللہ یہ اچیو کر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اس میں ظاہر ہے فنڈز کا بھی ایک بہت عمد دخل ہے۔ اس سارے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ کیسے یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو سارے ان کے ڈونیشنز ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کے ذریعے آتے ہیں؟ کیا اس کا سیٹ اپ ہے؟ دیکھیں، ہم جو بگ 4 کمپنیز ہیں، جیسے فرگوسن والے جو ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپر، جو پہلے 4 میں آتے ہیں، وہ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں ہر سال، اور جس کو ہم پبلش کرتے ہیں، اینول رپورٹ ہماری آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایمبیسڈر جو ہوتا ہے نا، آپ کا مریض ہوتا ہے۔ مریض جب آپ یہاں سے صحت یاب ہو کے جاتا ہے، اور جو مریض کی دعا نکلتی ہے نا، وہ میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے میں ہمارے اتنے ایفرٹ نہیں ہے جتنی ان مریضوں کی دعائیں ہیں، اور مریضوں کی دعا جو ہے نا دل سے نکلتی ہے اور بہت تیزی سے اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اور میں تو لوگوں کو سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں بغیر بتائے آ کے آڈ آورز میں آ کے وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ یہاں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو یہاں پر آیا، جس کو کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ، جو یہاں کے آیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے پھر اس کے بعد وہ ہمارا ایک ریگولر ڈونر بنا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سوی رکھے، ہمارے اندر یہ جذبہ قائم رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کو یہ چلتا رہے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختصر سا بتائیے گا، کووڈ کے دوران انڈس ہاسپٹل کا ایک بڑا نام رہا کہ کووڈ کے دوران خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کے لیے آپ نے بڑی خدمات انجام دی۔ کچھ مختصر اوور ویو لوگوں کے لیے دیں گے کہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر تھا جو آپ نے یوز کیا کووڈ کے دوران؟ دیکھیں، جس وقت 26 فروری کو پہلا کیس کراچی میں اور اسلام آباد میں آیا تھا،
उस वक्त से उससे रादर पहले दिसंबर में जब वुहान में ये चीज़ आई, कोविड-19 आया, तो उस वक्त से हमें पता था कि ये पाकिस्तान में आ जाएगा। तो उस वक्त से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। हमने एक कोविड इमरजेंसी बना ली थी, फिर एक यूनिट हमने बना के रख लिया था। हम तकरीबन, और शुरू में हमने लैब कैपेसिटी बनाना शुरू की, और उसके साथ हमने कोई तकरीबन 80 बेड का यूनिट बना लिया था जो हम चलाते रहे। लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, एक आगा खान हॉस्पिटल में सिर्फ होता था। तो उस वक्त हमने शुरू किया, वो शुरू में 100-200 होते थे। आज हमारी कैपेसिटी है कि हम 2500 से 3000 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। हमारा यूनिट पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी भी मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, और एक प्रेफर्ड साइट था, लोगों की ख्वाहिश होती थी कि उनको जगह मिले, इंडस में ही जगह मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, और हमने जहाँ जहाँ हुकूमत के साथ मिलकर भी, और जहाँ जहाँ हम कर सकते, सिर्फ कराची में ही नहीं, हमने कैपेसिटी बिल्ड की, लैब्स की। सिंध के अंदर भी, हमारी मुजफ्फरगढ़ में जो तैयब-उल-दगान हॉस्पिटल है, वो सदर्न पंजाब में डिक्लेयर्ड हॉस्पिटल हुआ था फॉर कोविड के लिए, वहाँ भी करते रहे, लाहौर में भी हम करते रहे। तो जहाँ जहाँ, और कम्युनिटी के अंदर हमने पूरी जो है ना ड्राइव थ्रू टेस्टिंग लैब हमारी एक बनी थी जो कराची में चलती रही, मोबाइल यूनिट था। तो जहाँ जहाँ हम कर सके, और ये इतना बड़ी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि, और ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की कामयाबी नजर आई थी, जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में ये कंट्रोल हुआ। चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे तरफ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रब्बानी, जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के सीईओ हैं। हमने देखा इससे कबल अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, जो 2-3 साल पहले रमजान में हमने किया, कि किस तरीके से कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ के अंदर एक इमरजेंसी ऑपरेट की जा रही है, कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है, जहां पर जो है वो बच्चों को फौरी की फौरी जो है वो सेहत की तिब्बी सहूलियात मिल रही है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहां तक कारवां पहुंचा है, क्या काम हो रहे हैं? 2 साल पहले जब आपसे बात हुई थी तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जो इमरजेंसी हमने देखी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। अब कहां तक एक्सपेंशन इसकी हो गई है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है? माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बरकत की है इस प्रोजेक्ट में। और जब हमारी मुलाकात NICH में हुई थी तो वहां माशाल्लाह इमरजेंसी रूम चल रहा था। अब आपके सामीन को और नाजरीन को खुशखबरी ये है कि सिंध के जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उन सब में ऐसी मॉडर्न चिल्ड्रन इमरजेंसी चल रही है, बल्कि क्वेटा में भी चल रही है। तो कुल अब 10 इमरजेंसीज में सालाना 10 लाख बच्चों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आपने चेंज किया था। जो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली होती है, वो इमरजेंसी तो नहीं होती, वहां पर लोगों को इमरजेंसी जरूर होती है, लेकिन काम तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इस इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को, खासतौर पर बच्चों का मामला जहां पर हो, उसको किस तरीके से तब्दील किया था? ये बड़ा जरूरी सवाल है कि लोग समझ लें कि इमरजेंसी क्यों अहम है। पाकिस्तान में अगर रोजाना 1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के इंतकाल करते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा सानिया है। इस नंबर को आधा किया जा सकता है अगर सिर्फ अस्पतालों की इमरजेंसी बेहतर हो जाए। यानी 50% अमवात, साल के 2 लाख बच्चों की जानें हम बचा सकते हैं अगर इमरजेंसी रूम बेहतर हो जाए। तो 2010 में ये काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 अस्पतालों तक ये पहुंच चुका है। और इसकी वजह यह है कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हमारे पास 1 घंटा होता है उनका इलाज करने में। अगर आपने सही इलाज कर लिया तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, और अगर इलाज सही नहीं हुआ तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इमरजेंसी के सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक पूरी साइंस है, और दुनिया भर में इमरजेंसी को एक बहुत अहम इदारा समझा जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने इस अहम चीज़ को समझा है, और चाइल्ड लाइफ के साथ मिल के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज को बेहतर किया है। क्योंकि ये समझिए कि गरीब बच्चा सरकारी अस्पताल आता है, और बीमार तरीन बच्चा जो है वो बड़े अस्पताल आता है जो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है। तो अगर आप यहाँ पे बेहतरी कर देंगे तो उसे पूरे निज़ाम पे बहुत अच्छा असर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना बड़ा इसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है? किस तरीके से इसका जो है वो काम अंजाम दिया जाता है? एक इमरजेंसी पे क्या तखमीना होता है, बजट क्या होता है? अगर किसी एक मुनासिब हॉस्पिटल की हो, वहां फुटफॉल कितना होता है, यानी कि कितने पेशेंट्स आते हैं? कुछ उसकी डिटेल्स अगर बता सके नाज़रीन के लिए। जी जरूर। एक अच्छे
اچھے ہسپتال میں جو سمجھ لیجیے جو کراچی کے بڑے پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان میں اوسطاً 50 بچے ایمرجنسی میں روز آتے ہیں اور وہاں پہ کاسٹ جو ہے تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے پیرنٹس کو ادا کرنی پڑتی ہے صرف سمپل کوئی اگر معاملہ نہ ہو. اس کے مقابلے میں جو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں جیسے سول ہسپتال ہے, عباسی شہید ہے, کورنگی 5 نمبر ہسپتال ہے, لیاری جنرل ہسپتال ہے, چاند کا میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہسپتال ہے, یا بولان ہے, یہ وہ ہسپتال ہے جہاں روزانہ 300 کے قریب بچے آتے ہیں, یعنی سال میں 1,00,000 بچے, ویری ہائی والیوم. اور اس کو ریسورسز ظاہر لمیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سسٹمز ڈیولپ کر کے ہم ان ہر ایمرجنسی میں تقریباً 1,00,000 بچوں کا علاج بھی کر پا رہے ہیں اور ہماری کاسٹ بھی جو ہے تقریباً 1,000 روپے فی بچے آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیکنالوجی کا میں نے دیکھا تھا کہ گزشتہ جب 2 سال پہلے ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا, ٹیکنالوجی کا بڑا استعمال آپ لوگ کر رہے تھے اور چیزیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے مزین تھی, یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز طریقے سے آٹومیشن کے ذریعے ہو رہی تھی. کووڈ کے دوران ایک بڑا چیلنج آیا ہے دنیا کے اندر, خاص طور پر اگر میڈیکل سائنس میں بھی دیکھیں تو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو فزیکل رشتہ ہے اس کو بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو سنا تھا آپ لوگوں نے ٹیلی میڈیسن کی کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے, وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ جی, ٹیلی میڈیسن بہت اہم ہے اور آگے جاتے ہوئے تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا کردار بڑا ہی ہوتا چلا جائے گا. لیکن ٹیلی میڈیسن میں 2 طرح کے رول ہوتے ہیں, جس میں ایک فزیشین اور پیشنٹ کا کنیکشن ہوتا ہے جو زیادہ تر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے کال کر کے معلوم کر لیا, لیکن اس میں ڈاکٹرز جو ہے جب تک فزیکلی ایگزامن نہیں کرتا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ کچھ دوائیاں تو دے سکتا ہے لیکن وہ زیادہ تر کیسز میں ریفر کرے گا کہ ہسپتال جا کے دکھاؤ. جو ہمارا ماڈل ہے اس میں ہم فزیشن کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور وہاں پہ پیشنٹ موجود ہوتا ہے, کیونکہ جو گراؤنڈ پہ جو ڈاکٹر موجود ہے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک سینئر ڈاکٹر کی اگر رائے مل جائے تو مریض کی جان بچنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے ٹیلی میڈیسن کو جو استعمال کیا ہے اور وہ بہت بڑا ایک کام ہو گیا ہے کہ آج سندھ کے تمام 30 اضلاع میں ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹیلی میڈیسن سے کنیکٹڈ ہیں 24 گھنٹے. یعنی اب رات کو 2 بجے دادو کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اگر کوئی بچہ آئے گا, وہاں پہ موجود ڈاکٹر جو شاید اتنا سینئر ڈاکٹر نہ ہو لیکن وہ سینئر موسٹ ڈاکٹر سے کراچی میں مشورہ کر لے گا. کیمرے کی آنکھ سے کراچی کا ڈاکٹر اس بچے کے آنکھ کی پتلی کا معائنہ بھی کر سکتا ہے, اس کے سینے کے بریدنگ ریٹ کو دیکھ سکتا ہے, اسکن کلر کو دیکھے گا اور اس ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے بہترین علاج کرے گا. تو یہ جو ٹیلی میڈیسن سے ہک اپ ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اب سندھ میں زیادہ تر بچے 2 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں ہیں ایک ورلڈ کلاس ایمرجنسی سروس کے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ سندھ میں یہ اچیو ہو گیا ہے. اس میں حکومت کا بے پناہ تعاون ہے اور اب بلوچستان حکومت اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک بلوچستان میں تمام 33 اضلاع میں یہی سیٹ اپ موجود ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایکسپینشن کے لیے کیا ٹارگیٹس ہیں آپ لوگوں کے, کہاں ایکسپینشن کرنی ہے؟ سندھ بلوچستان کے تمام ہاسپٹلز تک جانا ہے, ٹارگیٹڈ ہاسپٹلز تک جانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو لوگوں سے کیا تعاون چاہیے ہوگا, کتنا فنڈز درکار ہوگا؟ جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ اور بلوچستان حکومت سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت اگلے 15 مہینے میں سندھ اور بلوچستان کے تمام سرکاری ہسپتال جو کوئی 112 کے قریب ہیں ان سب میں یہ سروس اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ یہ تمام پاکستانی بچوں کو یہ سہولیات بہتر علاج کی میسر ہو جائیں اگلے 5 سے 10 سال میں. تو ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ریپلیکیٹ ہوگا. اس میں حکومت کا تعاون شامل ہے, اس میں مخیر حضرات کا تعاون شامل ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے, سب سے بڑا اس میں کمال یہ ہے جو 31 لاکھ بچوں کا آج تک ہم نے علاج کیا ہے ان کی ماؤں کی جو دعا ہے, یہ سسٹم اس کی بدولت آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں سے کیا اپیل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ لوگوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا علاج بر وقت کرائیں, ہسپتال جلد لے کر جائیں, پریونٹیو میجرز لیں, ہاتھ دھوئیں, بچے کو ویکسینیشن کروائیں, اور مخیر حضرات سے درخواست یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ اور اپنی ڈونیشن عطا کریں. چلیں ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپیرنسی کا پورا خیال رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی, میں یہ کہہ سکوں گا کہ
हुकूमत के जितने भी एक्ट्स हैं उनके तहत हम रजिस्टर्ड हैं, प्लस हमारा ज़कात का पूरा एक शरिया बोर्ड है जिसके तहत ज़कात खर्च की जाती है, और हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो जो नंबर 1 ऑडिट फर्म है फर्गुसन, उससे हम अपना ऑडिट करवाते हैं। और ये तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम जुज़ है किसी भी फलाही इदारे को चलाने के लिए। चले, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एहसन रब्बानी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह।